नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इसी तरह औरत का फिगर भी सबसे बड़ी उसकी जो है वो जीनत है, उसका फिगर जिससे मर्द बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे कोई भी आपका अगर अबाया भी ऐसा है जो ऐसी फिटिंग वाला है कि आप कह रही हैं अबाया भी ज़रा फिटिंग कर दो ना, बहुत खुला ना हो, अब वो भी साथ साथ जिस्म के सिला हुआ है, तो मुझे बताएं ऐसे अबाया का क्या फ़ायदा। ऐसा भी अबाया लोगों को पहने हुए देखा है कि मसलन है किसी औरत का चेस्ट है भारी है तो वो ऐसे अबाए पहन लेंगे कि जिससे और नुमायां हो रहा है, इतना टाइट है। तो आपको अबाया भी देख के अपने साइज के मुताबिक करना चाहिए कि जिसमें आपका यानी फिगर ना नुमाया हो। इसी तरह अब सर्दियां हैं, अब हम सोचेंगे कि अब तो अबाया क्या पहनना है, अब तो कोट ही पहन लें। तो कोट पहने बेशक, अगर आपका कोट इतना लंबा है कि वो नीचे तक आ रहा है, क्योंकि देखें जिल्बाब का जहाँ पे जिक्र है ना, इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अहज़ाब में ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि जिल्बाब क्या है, सर से लेके पैर तक की चादर। अब उस चादर को चाहे आप सी लें तो वो अबाया बन गया, चाहे आप वो मोटी ले लें तो कोट बन गया, लेकिन फिर उसके तकाजे भी तो पूरे कर रहा हूँ। अब अगर वही कोट भी इतना स्लिम और स्मार्ट कोट है कि कमर से भी वो आपने उसकी फिटिंग की, चेस्ट से भी की, ज़रा हिप से भी कर ली, और फिर उसके बाद उसको आप पहन रही हैं, तो मुझे बताएं कि वो कैसे आपका अबाया बन गया। दूसरे ये कि आपके टखने नंगे नहीं होने चाहिए, टखने कवर्ड होने चाहिए। अब तो माशाल्लाह हमारे लिबास शलवार कमीज़ भी ऐसे हैं कि टखने ख़ास तौर पे नंगे किए जाते हैं। टखने अनकवर्ड मर्दों को रखने हैं, औरतों को नहीं, औरतों को कवर रखने हैं, ठीक है ना। मर्दों को कहा गया अनकवर करो, उन्होंने कवर कर लिए, और औरतों को कहा गया कवर करो तो उन्होंने अनकवर कर लिए, उलट ही हो गया। तो जीनत प्लीज़ शौहरों के लिए करें ताकि वो भी आपको इजाज़त दें फिर हिजाब की। और इसके अंदर देखें एक बात और मैं बहुत ज़्यादा आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, और इस मेरी बात को ज़रा आप सब गौर से सुनिए। सूरह नूर पढ़ने का मतलब अब ये नहीं है कि आपने पढ़ ली और उसके बाद आज से आपने घर में मार्शल्लाह लगा दिया कि सारे अब जो है ना जैसे मैं कह रही हूँ वैसे चलेंगे, और ये भी बंद और वो भी बंद और वो भी बंद। ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपके शौहरों ने, आपके बच्चों ने सूरह नूर नहीं पढ़ी, आपने इतने पारे पढ़ने के बाद अब 18वें पारे पे आके सूरह नूर अब पढ़ी है, तो आप देखें कि कितनी तैयारी आपकी की गई, आपका दिल उसके मुताबिक ढला और अब सूरह नूर पढ़ी। आप एक दिन में उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। प्लीज़ आप लोगों को मुतनफ़िर नहीं करें दीन से। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं अपने घरों में, तो तब घरों से भी शिकायत आती हैं कि हमारे घरों में तो फिर वो ज़ाहिर है आपके कुरान पढ़ने के भी ख़िलाफ़ होंगे कि भाई ये कैसा कुरान पढ़ रही हैं, ये तो उल्टा जो है घर के अंदर एक डंडा पकड़ लिया और बस सारों को उससे, शौहर है या बच्चे हैं सबको उससे हाँ करें। तो अल्लाह ना करे फिर आपके शौहर भी फिर बागी होके अगर वो बाहर जाएंगे ना फिर, तो फिर आप मत रोइएगा कि अब तो हमारे घर में ऐसे हो गया और ये हो गया, ये कुरान पढ़ने की वजह से। कुरान को दोष ना दें, आपकी अपनी बेअक्ली को दोष दें फिर। क्योंकि देखें कुरान उतरा कितने सालों में, 23 सालों में उतरा, और 23 साल में उन लोगों ने इन अहकामात पर अमल किया, आहिस्ता आहिस्ता करके उनके दिल भी उस मुताबिक ढले, और फिर वो समिअना व अताअना करने वाले बन गए। लेकिन आपके शौहरों के या बच्चों के दिल अगर अभी नहीं ढले हैं, आज तक तो उन तक ये रोशनी पहुंची ही नहीं। अब एक दिन आप कहती हैं अब ये करो, अब वो ना करो, वो करो और वो ना करो, तो ये कैसे मुमकिन है। वो तो आपसे नफरत करने लगेंगे, औलाद भी और शौहर भी। अगर बच्चे बागी हो जाएंगे तो फिर भी आप कुरान को नहीं दोष दे सकती कि दीन जब से आया ना हमारे घर में तो लड़ाइयाँ ही पड़ गई। वो दीन ने नहीं डाली लड़ाइयाँ, आपकी जो कम अकली है उसने डाली हैं। क्योंकि जब आप बच्चों को भी कहेंगे ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो,
آپ خود بتائیے، آپ کو جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اگر آپ کی کوئی سہیلی یا کوئی کہتا تھا، کوئی بھی آپ سوچ لیں، استاد یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی، کوئی بھی کہتے تھے یہ کرو اور یہ نہیں کرو، تو آپ مانتی تھیں کیا؟ میرے ساتھ چادر لے کر نکلا کرو، ایسے نہیں جا سکتی، تو آپ مانتی تھیں کیا؟ کتنا غصہ آتا ہوگا آپ کو سر؟ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کر کے دیکھیں، پھر سوچیں۔ آج آپ اس لیے مانی ہیں کہ قرآن نے آپ کا دل بدل دیا۔ آپ کے جب شوہروں کے بھی دل بدلیں گے، آپ کے دین کو دیکھ کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے اندر جو بہت بڑی چینج آئی ہے اس کو دیکھ کے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس طرف آئیں گے۔ کسی نے میرے سے ذکر کیا وہ قرآن پڑھتی ہیں، الحمدللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا میرا بڑا دل چاہتا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صبح کو اٹھوں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کتنا مزہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ خود تو اٹھتی نہیں ہو جو آپ قرآن پڑھ رہی ہو، اور آپ چاہتی ہو کہ آپ کے ہسبینڈ کی آواز آپ کو سنے، بہت اچھی بات ہے، بہت اس کی مطلب محبت تھی قرآن کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی سارے اٹھیں اور آپ کی آواز سنیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ الٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو تو چینج کرتے نہیں، آپ چاہتے ہیں سارا گھر بدل جائے۔ یاد رکھیں لوگوں کو چینج کرنا مشکل ہے، کیونکہ گھر کے 4-6 افراد کو ظاہر ہے مشکل ہوگا، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا آسان ہے۔ آپ اکیلی، آپ کا اپنے اوپر زور ہے، اپنے آپ کو پہلے بدلیں، دوسروں سے بعد میں ڈیمانڈ کریں۔ کیا آپ کے اخلاق درست ہو گئے؟ کیا آپ کے معاملات درست ہو گئے؟ کیا آپ میں اتنی بڑی چینج آئی، اتنی بڑی خیر پہنچانے والے آپ بن گئے ہیں کہ آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو واقعی قرآن پڑھ کے کیا ہیرا بن گئی ہیں، آپ واقعی قرآن پڑھ کے اب واقعی سب کے لیے کتنی خیر کا باعث بن گئی، آپ کے بچے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ آپ کتنی نرم مزاج ہو گئی ہیں، کتنی رحم دل ہو گئی ہیں، کتنی اچھی ہو گئی ہیں۔ کیا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کتنی نائس ہیں؟ کیا آپ کے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنی بااخلاق ہیں؟ واقعی جس طرح سے انہوں نے اب آپ کے اندر صبر و تحمل دیکھا ہے، اور جیسے اب آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں اور جیسے اب آپ ان کے ساتھ اچھی ہیں، تو کیا وہ آپ کے اخلاق کردار سے امپریس ہوئے ہیں؟ جب نہیں ہوئے تو آپ کیسے ڈنڈا لے کے سب کے پیچھے پڑ سکتے ہیں؟ یہ کافی گھروں سے اس طرح کی شکایات بھی آئیں، ایک کسی کی میں نے بات کری، بہت ساری جگہوں سے، اور بعض لوگوں نے خود بھی اپنے ایکسپیرینس کو بتایا۔ تو دیکھیں اگر آپ ایسے کریں گے نا تو آپ کے گھر والے یہ کہیں گے، الزام کس چیز پہ آئے گا؟ اس قرآن پہ۔ گھر والے یہ کہیں گے جب سے قرآن پڑھنے لگی ہے نا تب سے یہ ایسی ہوئی ہے۔ تو آپ کی وجہ سے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پہ، اس کی کلام کے اوپر کوئی بات آئے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو بھلائی کی بات نہ کریں، لیکن سب سے بڑی بھلائی کی تبلیغ آپ کا اپنا کردار اور اخلاق ہے۔ اگر وہ نہ بدلا تو آپ کی ساری تبلیغ دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ سارا دن ایک وہ ڈکٹیٹر کی طرح بن جائیں گی کہ جو بس یہ چاہ رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور سے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کروائے۔ آپ نے اگلے دن اٹھ کے ٹی وی بند کر دیے، اٹھا کے وہ پھینک دیے، انٹرنیٹ بند، فلانا چیز بند، ہر چیز بند، اس گھر میں بس اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا۔ ایسی تبلیغ سے لوگ اس دین سے بھاگیں گے۔ ہم نے دین سے لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، ہم نے دین کو اتنا پیارا دکھانا ہے کہ لوگ خود پوچھیں کہ دیکھیں جس چیز نے آپ کو بدل دیا وہ کیا چیز ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ چرچ یا کرسچنز اپنے دین کی تبلیغ کیسے کر رہے ہیں آج؟ آپ نے دیکھا؟ وہ سب سے پہلے اپنا بلند اخلاق کردار دکھاتے ہیں، بے لوس ہو کے کام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، اسکول بنا دیتے ہیں، ایک چرچ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ بے لوس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نا، لوگ خود بخود اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہی دین اپنانا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے گھروں میں بھی ایسی تبلیغ نہ کر سکے کہ ہم اپنے بلند کردار سے بتائیں کہ دوسرا مجبور ہو جائے کہنے پہ کہ آپ بتائیں آپ اتنی اچھی کیسے بن گئی، کیسے بن گئی، کیسے آپ کے اندر یہ چینج آیا، لوگ محسوس کر سکیں آپ کے اندر بڑی تبدیلی کو۔ لوگوں کو آپ کے اندر کوئی اگر چینج نہیں نظر آ رہا تو آپ کیسے ان کو متاثر کریں گی؟ آپ کیسے ان کو مؤثر افیکٹو تبلیغ کیسے کر سکیں گی؟ تو ایسی غلطیاں نہ کریں۔
یہ سب کو میں کہہ رہی ہوں. اور یاد رکھیں جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے وہی آپ بننے کی کوشش نہ کریں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ زور زبردستی سے دین کی طرف لایا جا سکتا ہے. زور زبردستی سے نہیں لایا جا سکتا. دین محبت سے پھیلتا ہے، پیار سے پھیلتا ہے، آپ کی اچھائی سے پھیلتا ہے. آپ کی اچھائی ہوگی، لوگ آپ کی طرف بھاگیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ کے اندر سختی، نفرت اور بس ہر وقت ایک ڈکٹیٹر بنے رہنا، ایک حاکم بنے رہنا، گھر ہے یا باہر ہے، ایسا ہوگا لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. جب لوگ آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے تو آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ چاہے آپ کتنی اچھی بات کر رہے ہو، لیکن اس کو سنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، آپ کو سافٹ سمجھیں. جب لوگ آپ میں سختی دیکھتے ہیں، آپ میں نفرت دیکھتے ہیں، آپ کے اندر بھرا ہوا ایک لاوا غصے کا وہ دیکھتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک ڈکٹیٹر دیکھتے ہیں، تو وہ آپ سے دور بھاگیں گے. کبھی بھی وہ نہیں پیغام آپ کا سنیں گے، چاہے آپ کتنی اچھی بات کر رہی ہیں. تو پہلے آپ کو لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنا ہوگا. دیکھیں پھول بھی اپنی خوشبو سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، پھر ہی لوگ آ کے اس کو توڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے کلر کو دیکھتے ہیں. پہلے اس کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے جس سے لوگ اس کے قریب آتے ہیں. آپ کی خوشبو پھیلی ہے یا بدبو؟ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو دور کرنے والے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. پھر شوہر کے آبا کی بھی بات آئی تھی. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ شوہر کے ددیارہ ننیال کے سارے بزرگ اس میں آ جاتے ہیں. جس طرح عورت اپنے باپ اور سسر کے سامنے آ سکتی ہے، اسی طرح ان بزرگوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا بھائی ہیں یا بیٹے ہیں، اس میں سکے بھی سوتیلے بھی ہیں، اور بھائی جو ماں کی طرف سے بھی بہن بھائی بنتے ہیں وہ بھی سارے ہیں. ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. اور ان کے علاوہ آپ کے ذہن میں جس کا بھی آتا ہے فلاں ہے یا نہیں ہے، فلاں ہے یا نہیں ہے، تو ہر ایک کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتی ہیں. اگر وہ اس لسٹ میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے موجود تو پھر نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے بہنوئی کا، پھپھا کا پوچھا تو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ محرم تو نہیں ہے جیسے کہ اس میں، لیکن ہاں مطلب ان کے سامنے چہرہ کھول سکتے ہیں. اس کی دلیل وہ اس حدیث سے ملتی ہے جس میں حضرت اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی. اور ایک اور بھی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کے جو رضائی بھائی تھے، ان کی بیٹی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان کا بھی چہرہ کھلا ہوا تھا. ان کے رضائی بھائی کا نام تھا عبداللہ بن طفیل. ان کی بیٹی آئی تھی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی پھپھا تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے خالو، پھپھا یا بہنوئی، تو یہ لوگ بے شک محرم تو نہیں ہیں، لیکن بالکل جو نان محرم ہوتے ہیں اس طرح سے بھی نہیں آتا ان کا. پھر جو نکاح نہیں کر سکیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں. یہ آتی ہے بات پھر اس میں. پھر آگے سبحان اللہ وہ پیاری آیت جس کا میں اس وقت سے ذکر کر رہی ہوں، نور علی نور کی. تو مومن کے دل کے اندر جب نور آ جاتا ہے نا تو یہ نور ساری جگہ پھیل جاتا ہے اس کے ارد گرد. آپ کا نور پھیل رہا ہے آپ کے گھر میں، سارا ماحول اس نور سے، ساری دیکھیں اندھیرے ضرور چلے جائیں گے، آپ کو رہنے سہنے کے ڈھنگ بھی آ جائیں گے، اور زندگی میں تو اتنی بہار آ جاتی ہے. اور کیونکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا رب کس طرح مجھے چاہتا ہے کہ میں جیوں، انسان کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، وہ جنت کی زندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو رب کے نور میں تو ٹھنڈک ہے، مٹھاس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. یہ کیا طریقے ہیں کہ آپ سے لوگ بھاگنے لگیں؟ تو اس نور کو دل میں بسائیں اور اپنے گھروں کو روشن کریں، اور یہ پھر روشنی یہ پھیلتی پھیلتی گھروں سے باہر بھی جائے گی اور ہر طرف پھیلے گی. یہ ایمانی زندگی کی روشنی ہے. اسی روشنی کے ساتھ قبر میں پھر اترنا ہے، اور اسی روشنی کے ساتھ انشاءاللہ اس نور کو لے کے میدان حشر میں جانا ہے، اور پھر اسی روشنی میں ہی انشاءاللہ چلتے ہوئے جو میں نے آپ کو سورہ حدید کی آیات بتائی ہیں کہ پھر یہ نور ہوگا تو پل صراط سے ہم پار ہو سکیں گے. تو دلوں کے چراغ جلانے ہیں تبھی روشنی ہوگی. لیکن اس روشنی سے کچھ دل محروم کیوں ہے؟ اس لیے کہ خواہشات کی حکومت ہے وہاں پہ، اس لیے نہیں دل روشنی سے محروم ہو گئے. اور اس روشنی کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس روشنی ہے یا نہیں؟ یہ ایک کوسچن ہے آپ سے.
دیکھیں دل کے اندر جب نور آئے گا نا تو انسان کے لیے رب کی رضا پانا، اس کی رضا کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی رضا والے کام کرنا، اس رب کی خوشی کے لیے جینا، اس کی خوشی کی خاطر، اس کی خاطر جان دینا، یہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ انسان رب کا بن جاتا ہے، ربانی، اس کے اوپر رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ روشنی کا مزاج ہے نا، یہ چھپ آئے چھپ ہی نہیں سکتی، کس جگہ پہ روشنی ہو وہ ضرور ہی پھیلے گی، آپ اس کو نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ روشنی پھر خود بخود دوسروں تک پہنچے گی، آپ دیکھیں گے خود بخود پہنچتی ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر آیا ہے نور۔ تو یہ نور اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو طلب کرتا ہے اس نور کو۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نور تھا تو دیکھا طائف کے پتھر بھی کھائے ہیں، لیکن نور پھیلتا ہی چلا گیا۔ اور جس کے لیے اللہ نہ نور دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں سراب کی بات آئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اعمال سراب کی طرح ہو جائیں، جن کے وہ تکیہ کیے ہوئے، وہ ایکسپیکٹ کیے ہوئے کہ اس کو ان کا اجر ملے گا، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے گہرے سمندروں کی بات آئی، جس سے مراد دنیا ہے، جہاں پہ کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ جب انسان اس کے گہرے اندھیروں کے اندر چلا جاتا ہے نا، اس میں جتنا ڈوبتا جاتا ہے اتنا ہی اندھیرا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں سجائی دیتا، پھر اس کو برے بھلے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جو جتنا دنیا میں ڈوبا ہوگا نا اتنا ہی ظاہر ہے وہ اندھیرے میں ہے، پھر اس کو کیا نظر آئے گا؟ نہ اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، نہ اس کو پتہ چل بھی جائے تو نظر ہی نہیں آتا، نہ حلال کا فرق حرام سے پتہ چل رہا ہے، نہ برائی کا بھلائی سے پتہ چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پتہ چلتا اس کو، کیونکہ وہ ہے ہی اندھیرے میں بیچارہ۔ اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اس کی ہدایت، اس کا کلام، اس کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور آخرت میں کیسے ملے گا یہ نور؟ حشر کے میدان میں جو ڈسٹریبیوشن ہوگی نور کی وہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تسبیح دکھائی، کائنات کی تسبیح، دیکھو ہر چیز کیسے تسبیح کر رہی ہے، آگے پیچھے، تمہارے دائیں بائیں، تمہارے اوپر نیچے، تمہارے ہر شکلوں میں، رنگوں میں، مزاجوں کے اختلاف کے باوجود سب ایک ہی تسبیح کر رہے ہیں۔ سب کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، سب کا مقصد اس کی حمد بیان کرنا ہے، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو تم بھی تو کرو نا۔ اور پرندے دیکھو، پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے صف بندی ہمیں سکھائی ہے، آرگنائزڈ ہونا ہمیں سکھایا۔ اور یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، بلکہ اللہ نے ہر ایک چیز کو سکھائی ہے اس کی تسبیح۔ ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی طریقہ آتا ہے، تسبیح کا بھی طریقہ آتا ہے۔ ننھی مخلوقات سے دیکھ لو، بڑے سے بڑے پہاڑوں تک، تو چاہو تو تم ان کی طرح تم بھی بن جاؤ اور تسبیح کرو، چاہو تو تم انکار کر دو۔ تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے مگر یہ پہچانتے ہیں، انہی سے کچھ سیکھ لو۔ پھر بارش کی مثال دی اللہ نے۔ بارش اجتماعی عمل جب ہوتا ہے نا، جب سارے کام کرتے ہیں مل کے، سارے قطرے ملتے ہیں، سارے بادل ملتے ہیں، تبھی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ تو بارش جیسا کام، بارش کتنی فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے، بارش جیسا کام کوئی کرنا چاہے نا، انسانوں کے لیے کوئی مفید بننا چاہے، فائدہ مند بننا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی، اس کے رسولوں کی تعلیمات کوئی لوگوں تک پہنچانا چاہے تو اس کو بھی کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی، جیسے یہ بادل کر رہے ہیں، مل جل کے کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے جڑنا پڑے گا۔ جیسے بارش جیسا کام، اس کے لیے مسلسل جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی وحی کا کام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس کا فیض پہنچانے کے لیے سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، مل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بادلوں کے پہاڑ، اس سے مراد آسمان میں جو بادلوں میں برف کا جم کے پہاڑ کی شکل اختیار کرنا ہے وہ بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے، وہ لوگ جو کہ سمعنا واطعنا کرتے ہیں، ایسا بھی ایک گروہ ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو کہتا ہے ہم ایمان تو لائے ہیں
لیکن اس کے بعد وہ پھر جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے ایمان کو کنٹینیوسلی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کو جلائے رکھنے کی. یہ بجھے نہیں، یہ کمزور نہیں ہو. کیونکہ ان لوگوں نے بھی کہا نا آیت 47 میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن پھر کیوں جاتے ہیں؟ الٹے کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ نہ کرے کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہمارا ایمان نہ ہم سے چھین لینا. اس ایمان کو جلائے رکھنے کی ضرورت ہے. آل دا ٹائم ایمان سیم سٹیٹ میں نہیں رہے گا. آپ کو کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے میں اللہ رسول پہ ایمان لایا اور میں نے اطاعت کی ہے، لیکن وہ پھر جائے. ایسا اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ہو. اس لیے کنٹینیوس کوشش ہماری رہنی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے، کم نہ ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم لینے کی ضرورت ہے، باقاعدہ طور پہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ایسا ماحول اپنائیں، ایسی علمی مجالس ہوں آپ کی جس میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کریں. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی. یہ خود بخود جلتا نہیں رہے گا. آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ ایمان کو اس کی غذا نہ ملے، یہ قرآن نہ ملے، بجھنے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آ رہا، اسلامک وے نہیں نظر آتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں نہیں بیٹھا ابھی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دیکھیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا نا، اطاعت میں نہیں نا نظر آ رہا. تو ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت میں بھی نظر آئے ایمان. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے منہ موڑتے ہیں. آیت نمبر 48 میں دیکھیں، اور ان کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی یہاں پہ. 3 جو وجوہات ہیں. اور یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اپنے ہی پیدا کرنے والے کے بارے میں شک میں پڑے ہیں اور دیکھو اسی سے بھاگتے. تو ہم بھی دیکھیں اسلام کی کسی سزا کے بارے میں، اسلام کے کسی طریقے کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی تنگی تو نہیں ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. ہم راضی ہیں اللہ اور رسول کے ہر فیصلے کے اوپر. ہم راضی ہیں کیا؟ جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم نے مان لیا، ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن ہے، یا ہم اس کو بہت سخت اور بہت ظالمانہ اور بہت کچھ صحیح نہیں سمجھتے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا، تنگی تو نہیں ہو رہی دل میں. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ سورہ حدید میں بھی کیا بیان کیا گیا. کسی بھی اللہ کے فیصلے کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے. آپ اس کے پر عمل ابھی چاہے نہیں بھی کر رہے، میں بھی ابھی آپ کا ایمان اتنا نہیں سٹرونگ ہوا، آپ کا نور چراغ اتنا نہیں روشن ہے، ابھی آپ کو اتنے نہیں سمجھ آ رہے احکامات، یا ابھی آپ عمل میں کمزور ہیں. اپنی کمزوری کو مانیے کہ میں کمزور ہوں، ابھی تک میں نہیں کر پائی. لیکن یہ نہ کہیں کہ اسلام کی باتیں ظالمانہ ہیں، یا یہ کیا سخت بات ہے، یا یہ تو مجھے کوئی فیئر نہیں لگ رہا، یا یہ تو مجھے اس میں کچھ لاجک کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے. اس طرح کی فضول باتیں منہ سے نہیں نکالنی. اور پھر آیت 51 میں دیکھیں اولئک هم المفلحون کی بات ہے کہ جو سمعنا عطانا کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ہم نے قد افلح المومنون پڑھی تھی نا سورہ مومنون میں، اور آپ دیکھیں وہاں پہ بھی مومنون کی بات تھی کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں. اور پھر آپ اس میں بھی دیکھیں، پیچھے آئیں ذرا، آیت نمبر 31 جس میں مومنات کے لیے پردے کے احکامات ہیں، اس میں بھی لعلکم تفلحون ہے. تو یہاں پہ بھی اولئک هم المفلحون. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے سورہ مومنون کی شروع میں باتیں پڑھی تھیں وہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ بس میں وہی کر لوں گی تو کافی ہے، یہ نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں، دیکھیں یہاں پہ آیت 31 میں بھی جہاں پہ پردے کے احکامات ہیں اور آپ کو پیر زمین پہ نہیں مارنے ہیں، اس طرح سے نہیں چلنا، اس کے اندر بھی آگے یہی آیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس حکم پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آیت نمبر 51 میں آئے کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ جو اللہ کے ہر حکم پہ جب اس کا رسول اس حکم کی طرف بلائے تو وہ
اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کہتے تو تم کامیاب نہیں ہو۔ اور نہ ہی جب تم آیت 31 میں یہ پڑھ لیتے ہو اس کے بعد تم ان حکموں پر نہیں چلتے تو تم کامیاب نہیں ہو۔ اور کون سی چیز ہے جو ہمیں سمعنا و اطعنا کروائے گی؟ کہ جب ہم بات کو سنیں تو اس کے بعد وہ فیصلہ چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہے یا خلاف ہے، ہم اس کو پھر بھی مان جائیں۔ ہاں، یہی فرق ہے مومن میں اور عام آدمی میں۔ عام آدمی اپنے مفاد کا بندہ ہے، وہ جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ وہی کرے گا، وہ اس کا غلام ہے۔ یہ چیز کیسے اس کے اندر آتی ہے؟ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے نا مومن کو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں میرے لیے انصاف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا زیادہ ہمدرد ہے، میں اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا۔ اس کو چاہے سمجھ آئے نہ آئے، اس نے بس کہنا ہے سمعنا واطعنا، بس میں نے مان لیا، بس اللہ کا حکم آ گیا نا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار اس میں آتی اور رسول کی، آتی اور رسول کی، بار بار بات آتی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اور پھر آگے یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے۔ آیت نمبر 54 دیکھ لیں۔ تو اگر جس کو ہدایت چاہیے، جو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے مجھے صراط مستقیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹھیک ہے میرے رسول کے طریقے پہ چلو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ آگے بھی دیکھیں آیت 56 میں اطیع اور رسول کی بات آئی ہے۔ کوئی نہ یہ سمجھے کہ مجھ پہ رحم کیا جائے گا اگر میں یہ 3 کام نہ بھی کروں تو مجھے کوئی بات نہیں، میں قابل رحم ہوں، رحم کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 3 کام کرو گے اگر اللہ کی رحمت لینی ہے نا، اور اس کی مدد تمہیں چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت مجھ پہ ہو، اللہ کی مدد مجھے پر آئے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول، یہ 3 ہیں باتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے القواعد کے بارے میں احکامات دے دیے۔ اب بعض دفعہ عورتیں کیونکہ بہت جلدی یہ سمجھنے لگتی ہیں، اچھا سوری پیچھے یہ بات گزر گئی کہ یہ 3 اوقات میں جو بچوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں کمروں کے اندر، تو وہ امید ہے کہ آپ نے بچوں تک بات پہنچائی ہوگی یہ۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس ایج کے بعد بچوں کو ساتھ سلانا نہیں چاہیے، تاکہ وہ ایسے پردے کی آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس کو نہ دیکھیں نا۔ پھر القواعد کے بارے میں جو احکامات ہیں تو اس میں بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے، جو عورتیں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں القواعد میں ہوں لیکن اس کے بعد زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، تو آپ نے یہاں پہ شرط دیکھ لی ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ تو قواعد میں تو ہم اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہ شرط پوری کر رہے ہیں؟ تو کپڑے اپنے یعنی عبایا یا چادر وہی اتار کے رکھ سکتی ہیں جو کہ پھر یہ کام نہ کرتی ہوں، زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں۔ اور باقی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ وہ ان کے اندر نہ ولادت کے قابل ہوں، نہ وہ ان کو حیض آتا ہو، نہ ان کے اندر کوئی کشش اب رہ گئی ہو، بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں۔ لیکن سب سے بڑی کیا بات ہے؟ احتیاط پھر بھی افضل ہے۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی چادر یا عبایا نہ ہی اتاریں تو بہتر ہے، ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے کھانے پینے کے معاملات میں رشتہ داروں اور دوستوں کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے۔ اب آپ کسی کی چچی بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی ممانی بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں یہاں پہ کہہ دیا نا ماموں کے گھر میں کھا سکتے ہیں، تو آپ ممانی بھی ہو سکتی ہیں، چچاؤں کے گھر میں کھا سکتے ہیں، آپ چچی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ماموں یا چچا ہی اٹھ کے کھانا بنائیں گے، ظاہر آپ بنائیں گی تو وہ کھائیں گے نا ان کے بھانجے یا بھتیجے آ کے۔ تو اس کے اندر پھر ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ لو جی یہ تو ہمارے گھر آ گئے کھانے کے لیے، اپنے دل کو بڑا کریں۔ شوہر کا بھتیجا بھتیجی ہو، بھانجا بھانجی ہو، وہ آپ کے گھر سے کھا سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ کسی کی بہو بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ان کا حق ہے شوہر کے والدین کا کہ وہ آپ کے گھر سے کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، ایک لڑکے سے کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم تو سوچتے ہیں کہ شوہر اور اس کا مال ہمارا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے شوہر ہیں، لیکن ان کے اوپر حق اوروں کا بھی ہے۔ تو دوست دوست کے گھر میں کب کھا سکتا ہے؟ جب دوست کو تکلیف نہ دے، اس کے لیے کوئی اذیت کا باعث نہ بنے، تو پھر بغیر اجازت کے بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، لیکن اذیت کا باعث نہ بنے، معروف طریقے سے۔ پھر اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ پھر آپ کو جن گھروں میں کھانا کھانے کی اجازت ہے وہاں داخلے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، امر جامعین کی بات ہے، یعنی اجتماعی کام جس میں تمام امت کا جو ہے نا مفاد ہے، اس میں مشورہ ہے، کوئی جنگی کام ہو سکتا ہے، کوئی اجتماعی فلاح کے کام ہو سکتے ہیں، اس میں بھی رخصت طلب کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے، اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو اجتماعی کام ہوتے ہیں نا، ان کو ترجیح دینا ضروری ہے، تبھی تو سب کے کام ہو سکیں گے نا۔ ہر کوئی کہے میں نے اپنا ہی کام کرنا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کوئی فلاح کا کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آگے بتا دیا گیا نام نہیں لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں ہمیں جیسے ہم اپنے والدین کا نام لے کے نہیں کبھی ان کو کہتے، بہت رسپیکٹفلی کہتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آج بھی ان کو نام لے کے پکارنا یا ایسے کہنا، وہ احترام کے خلاف ہے۔ اور ان کا بلانا، جب وہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات کو بھی ایسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے عام لوگوں کی بات ہے، نہ ان کی بددعا کو ایسے معمولی سمجھنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہلاک ہو جائے گا یہ، اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، حدیث ہی ہے نا، اس کے اندر ہی کہا گیا نا ہلاک ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، حدیث ہی ہے، اسی میں کہا گیا نا لعنت ہے ایسے شخص کے لیے، تو میں تو حدیث ہی ہے، چلو قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ تو ان کی بات کو معمولی نہ سمجھو، ظاہر ہے جو ان کی دعا یا بد دعا لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عام بندے کی بد دعا نہیں ہے۔ اور جو ان کے حکم کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا حدیث کو معمولی سمجھتے ہیں، یا ایسے اس کو سمجھتے ہیں، تو ان کو پھر ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، یا ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر عذاب لے کر آتی ہیں، آزمائشیں لے کر آتی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کے اوپر اینڈ کیا، کہ یاد رکھنا ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، نہ ہم نے کسی کے لیے کرنی ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے، اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کس حالت پہ ہوں، اس کو میرے تمام حالات کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں پڑھ کے بھی پھر کیا کر رہی ہوں، اور میری حالت کیا وہی ہے جو جب میں نے نہیں پڑھا تھا اس وقت تھی۔ اور اس میں ایک کی ورڈز یاد رکھیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، گھر والوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے۔ تو اس میں جیسے آیت نمبر 22 میں آئے تھے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ان کو اب ضرور یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورہ کی اب ایٹ اسٹریچ ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ تلاوت سنیں گے، تاکہ سارے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب الحمدللہ اپنے ترجمہ میں اس کا یاد کیا ہوا نا، تو انشاءاللہ جب آپ سنیں تو آپ ذہن میں ترجمہ کو رکھ کے پھر سنیے گا، تاکہ اس کا ایک ایک حکم ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور بھولے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ ان پہ ابھی تک میں نے کتنا اور کس حد تک عمل کر لیا، کیونکہ دیکھیں اگر ابھی تک بھی عمل نہیں ہوا، یا عمل کی کوشش نہیں ہو رہی، یا عمل کا آپ نے سوچا نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جب آگے اگلی صورتیں آئیں گی تو پھر تو ظاہر ہے مشکل ہی ہوگا نا، یہ تو باتیں بھول ہی گئی ہوں گی اس وقت تک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سوچنا ہے اس بارے میں بھی، جو بھی احکامات آئے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔